बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान एक बार फिर एक कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। सरहदें वही, कुर्बानियाँ वही, मगर दुश्मन के इरादे एक बार फिर वैसे ही हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से पाक अफ़गान सरहद पर अचानक और बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाक फ़ौज ने भरपूर, मौसर और मुँह तोड़ जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक अफ़गान सरजमीन से ख्वारिज के एक ग्रोह को सरहद पार करवाने की कोशिश की गई। इसी दौरान अंगूर अड्डा, बाजोड़, करम, दीर, चित्राल और बरामशाह के मुख्तलिफ इलाकों में अफ़गान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। पाक अफवाज के जवान फ़ौरन हरकत में आए और जवाबी कार्रवाई में अफ़गान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गई। ज़ोब सेक्टर में पाक फ़ौज ने एक अहम तालिबान पोस्ट पर कब्ज़ा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। तालिबान की बख्तरबंद गाड़ियाँ भी तबाह हुईं। बारामशाह में अफ़गान तालिबान की दूसरी बटालियन हेडक्वार्टर, जो ख्वारिज और भारतीय प्रॉक्सीज़ की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इसे भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई के बाद अफ़गान तालिबान की जानी और माली नुकसानात की इतलात भी सामने आईं और मुतअद्दिद पोस्टें खाली छोड़कर फ़रार होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने वाज़िया कर दिया है कि सरहद पर अमन सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब दूसरी तरफ से नीयत साफ हो। अफ़गान तालिबान की जानिब से जंगबंदी की पेशकश को पाकिस्तान ने मुस्तरद करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तंदूर वालों को भी सबक सिखा दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अमन कमज़ोरी से नहीं, इंसाफ से आता है। ये सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत के दौरे पर मौजूद हैं। क्या ये महज इत्तफ़ाक है या फिर भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान मुखालिफ किसी नए खेल का आगाज़? ये सवाल अहम है क्योंकि वही अफ़गानिस्तान जिसके लाखों शहरी बरसों से पाकिस्तान में मुकीम हैं, यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं और ज़िंदगी गुजार रही हैं, आज भारत की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खुल रहा है। पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है सरहदों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा, और अगर भारत और अफ़गानिस्तान दोबारा किसी मुहिम जोई की कोशिश करते हैं तो ख़ित्ते में मौजूद नए सऊदी पाकिस्तान दिफाई मुआहदे का किरदार अब आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आसिम सुलेमान ने। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आसिम सुलेमान साहब, फरमाइएगा, अफ़गान सरजमीन से अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान पर हमला उस वक्त जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत के दौरे पर मौजूद हैं, आपको लगता है ये महज इत्तफ़ाक था या इनके दरमियान कोई नया खेल है जिसका आगाज़ होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। ये जी, आपकी जो सस्पिशन है ये बिल्कुल ठीक है कि ये कोई इत्तफ़ाक नहीं है। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर मुत्तकी, ये जो इंडिया की गोद में जाके बैठ गए हैं, ये उसी वक्त ये अटैक आता है। लेकिन ये देखने वाली चीज़ ये है कि इस अटैक से पहले भी जो अफ़गानिस्तान का रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने का, वो तो अभी चलता आ रहा है। और उन जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये अटैक्स हुए हैं, इनके सब के ताने बाने जो हैं वो रॉ से मिलते हैं और इंडिया तक पहुंचते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल डिसाइडेड चीज़ है कि व्हाट एवर हैज़ हैपेंड, ये जो है इंडिया की और अफ़गानिस्तान की मिली भगत है। और फिर जो उन्होंने अटैक किया, ये कोई छोटा मोटा या कोई बॉर्डर स्क्रिमिश नहीं था। ये 8 पोस्ट्स के ऊपर उन्होंने कोऑर्डिनेटेड एक ही टाइम के ऊपर अटैक किया और बड़ा लीथल अटैक किया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्टिलरी भी इस्तेमाल की, उन्होंने अपने टैंक्स भी इस्तेमाल किए, उन्होंने लाइट आर्म फायर भी इस्तेमाल किया। और ये सारा कुछ जो है उन्होंने अमेलगमेट करके एक ही सिनर्जाइज करके एक अटैक किया। तो ये तो कोई इत्तेफाक नहीं है जी, मेरे तो ख्याल में ये इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड अटैक। और उनकी इसके अंदर सिनिस्टर डिज़ाइन हैं और ये कंटिन्यूएशन है अफ़गानिस्तान की जो है पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली फॉर स्प्रेडिंग टेरर। और आई थिंक इट कंटिन्यूज़। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने उनका जवाब दिया वो एक बड़ा ताबड़तोड़ किस्म का जवाब था। और इसके अंदर हमने जो उनके ऊपर अटैक किया, उसके अंदर हमने उनकी 20 से 25 पोस्टों को अटैक किया, जिसके अंदर हमने एयरफोर्स इस्तेमाल की। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था, सिनर्जाइज्ड बिटवीन पाकिस्तान,
ایئر فورس اینڈ پاکستان آرمی. اور یہ جو اٹیک تھا یہ جو 20-25 پوسٹوں کے اوپر اس میں ہم نے جہاز بھی استعمال کیے, اس میں ہم نے ڈرونز بھی استعمال کیے, ٹینکس استعمال کیا, آرٹلری استعمال کی, راکٹس استعمال کیے, ATGMs کیے. تو کسی قسم کا جو ہے ہم نے جو ایمونیشن تھا نہیں چھوڑا جو ہم نے ان کے اوپر ایکسپینڈ نہ کیا ہو, کیونکہ یہی چیز چاہتے تھے. اور وہ جس طرح کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, یہ باتوں سے ماننے والی قوم ہی نہیں ہے جی. اگر یہ باتوں سے مانتے تو یہ بہت عرصے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا, اور پاکستان ان کو ہمیشہ لیوریج دیتا رہا. اور اینڈ بینگ اے بگ بردر اینڈ بینگ اے مسلم کنٹری, وی ہیو آلویز ہیڈ ویری گڈ ریلیشنز ود افغانستان, ون سائڈڈ. میں اس کو ٹو سائڈڈ بھی نہیں بولوں گا, کیونکہ وہاں سے ان کی طرف سے کوئی ہمیں جو اچھے کی امید نہیں تھی, لیکن انہوں نے تو پروو کر کے دکھایا کہ جو ہماری سسپیشنز تھی وہ پوری ہو گئی. اور یہ اتنا زبردست قسم کا اٹیک ہوا ہے کہ اس سے میرا خیال ہے کہ اب آنے والی نسلیں جو ہیں افغانستان کی وہ یاد رکھیں گی کہ یہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ وہ ڈیزرو کرتے تھے. اور انہوں نے ایک ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے اور بد امنی پھیلانے کے لیے جو انہوں نے سازشیں کی ہیں اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور پھر اگر آپ اس کو اور غور سے دیکھیں تو افغانستان کیا ہے؟ افغانستان وہ ملک ہے جس نے 1947 سے ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹیں دیں, اور کبھی بھی اس نے ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا انیشلی. اینڈ دے ور اپوزنگ آر ریکگنیشن آلسو ایز اے اسٹیٹ. تو یہ تو افغانستان کی تو ہسٹری یہاں سے ہمارے ساتھ شروع ہوتی ہے. لیکن یہ تو پاکستان ہے who has always been extending the hand of friendship, اور ہم ان سے دوستی کرنا چاہتے تھے, بھائی چارہ رکھنا چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت ان کے اوپر برا وقت آیا اور سوویٹ انویژن آئی تو اس وقت پاکستان ہی تھا جو ان کے پیچھے کھڑا ہوا. اور پاکستانی کی وجہ سے آج یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے سوویٹس کو بھگا دیا, تو سوویٹس کو انہوں نے کوئی نہیں بھگایا. ان کو بھگانے والے تو ہمارے کندھے پہ چڑھ کے یہ سارا کام کر رہے تھے. دے ہیو یوزڈ آر شولڈر, وی ہیلپ دیم. نہ کہ اس وقت ہم نے ان کو عسکری قسم کی جو چیزیں چاہیے تھیں وہ دیں, جس کے اندر ٹریننگ ہو گئی یا ان کو آرمز اینڈ ایمونیشن کی جو ضرورت تھی وہ ہم نے ان کی پوری کی. پھر آپ دیکھیں ہم نے 40 سے 50 لاکھ جو تھے ریفیوجیز اپنے ملک میں رکھے. کون ملک رکھتا ہے؟ سب سے بڑے ریفیوجی کا جو ایگزامپل ہے آج آپ کو ملتا ہے وہ پاکستان نے دیا. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو بالکل جو ہے وہ فراموش قسم کے لوگ ہیں یہ, کہ ان لوگوں نے ہماری جو ہے کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کی, کوئی بھائی چارہ ایکسیپٹ نہیں کیا, اکنالج نہیں کیا. اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی بہادر قوم ہے. یہ بہادر قوم کہاں سے ہے؟ ذرا پروف تو کریں. اور ابھی اگر کہتے ہیں نا کہ ہم بہادر ہیں, تو آپ بہادر ہیں تو پھر آپ کیوں دنیا میں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ آپ UAE کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ قطر کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ سعودی عربیہ کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ ایران کے پیچھے جا رہے ہیں. یو آر لوکنگ فار ادر کنٹریز ٹو کم اینڈ ہیلپ یو آؤٹ. جب آپ نے اس طرح کی جو ہے جو میں تو کہوں گا کہ ظرف ہی نہیں دکھایا انہوں نے, کوئی انٹرنیشنل ظرف ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے. پاکستان از ناٹ اے پش اوور, اور جن کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں وہ تو ہم سے جنگ ہارے ہوئے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. آج آپ دیکھیں کہ آپ کی آرم فورسز کہاں کھڑی ہے. انہوں نے بھارت کو شکست دی, ہم نے ان کے جہاز گرائے. ان کے پاس تو ایئر فورس ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری ایئر فورس کو ریزسٹ ہی نہیں کر سکتے. بنیان المرصوص میں ہم نے اڑا کے رکھ دیا انڈیا کو. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز ذرا پلیز فرمائیے گا. آپ نے اس کی ہسٹری بتائی اور یہی حقائق ہے میرے خیال میں, اور بڑا اچھا کیا آپ نے بتایا تاکہ ایک دفعہ دوبارہ میموری فریش بھی پاکستان کی عوام کی ہونی چاہیے. لیکن اس میں اگر ہم سمجھیں یا اگر ہم ایزیوم کریں کہ کوئی کارروائی چاہے وہ طالبان کی طرف سے کوئی مشترکہ ہو, تو پاکستان کے پاس موجودہ جو دفاعی صلاحیت ہے انہیں روکنے کے لیے وہ کتنی مضبوط ہے؟ کیا پاکستان کی فضائی برتری ابھی بھی خطے میں فیصلہ کن ہے؟ کیونکہ ایک یہ بھی پرسیپشن, ونس اگین آئی ایم سیئنگ پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات کے بعد یہ حملہ یہ اس چیز کا اندھیا دے رہا ہے کہ دونوں اکٹھے ہو کر آپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے گوئنگ فارورڈ. دیکھیے جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ
نہ انڈیا میں ابھی اتنی ہمت ہے کہ وہ ہم پہ دوبارہ سے سندور 2.0 جس کی وہ بات کر رہے ہیں، میں تو اس کو کہتا ہوں 5.0 تک بھی چلے جائیں تو جو ہے انڈیا کی کوئی وکٹری نہیں ہونے والی، اور جتنی مار پڑی ہے انہیں وہ تو بالکل بھول ہی جائیں۔ ایئر فورس کا آپ نے موازنہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ 7-0 سکور تھا اور ایک ڈرون بھی تھا، تو آپ اس کو اگر کمبائن کریں تو 8-0 ہماری طرف سے ان کو جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ تو انڈین ایئر فورس تو کہیں آنے کو نہیں ہے، اور چیف تو ہمارے وہی ہیں نا جو اس وقت تھے، جو انڈیا کے اگینسٹ تھے، وہی چیف ابھی بھی ہیں، اور وہی ہیں جو ابھی بھی ایئر فورس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی جتنی میں نے فوٹیج دیکھی ہے وہ میجورٹی وہ ہے جو ڈرونز کی اور جہازوں کی ہے، تو اس کے اندر میکسیمم جو ڈیمیج ادھر انفلیکٹ ہوا ہے یہ وہ والا ڈیمیج ہے جو کہ ہوا سے ہوا ہے۔ گراؤنڈ کی بھی ہماری وکٹریز ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر جو ڈیمیج ہے، جو فوٹیجز دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ وہی ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کلیریفائی کرتا رہا ہوں کہ انڈین چیف کے لیے میسیج یہ ہے کہ یہ والی جو آپ آج فوٹیجز دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی کے اوپر افغانستان کی، یہی والی ہمارے پاس انڈیا کی بھی پڑی ہوئی ہیں، جس وقت ہم چاہیں گے ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ سو وہ بھی کسی وہم و گمان میں نہ رہیں کہ جی مجھے فوٹیج دکھاؤ کہ میرے بیس پہ کہاں پہ اٹیک کیا تھا، ہمیں پتہ ہے ہم نے کہاں کہاں اٹیک کیا تھا۔ سو کمنگ بیک ٹو افغانستان، there is a lot of damage which has been inflicted by the Air Force. So Air Force still stays as viable, as potent and as lethal as it was against India. اور یہاں پہ تو دیکھیں ہم لوگ تو I'm sure جب انڈیا کے اوپر بھی ہم نے اٹیک کیا تھا ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا تھا، we did not want to climb the escalation ladder. اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ ہم ایسکیلیشن لیڈر پہ نہیں چلنا چاہتے، لیکن جو ہمارا ریفیوزل ہے یہ افغانستان کو سیز فائر کے لیے وہ صرف ایک ہی بیسس کے اوپر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ آپ مستی کریں اور پھر آپ آ کے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی ایک دفعہ دے شوڈ لرن دیئر لیسن اینڈ دے ہیو بین ٹاٹ اے لیسن۔ آپ دیکھیں جی انہوں نے ہماری 7-8 پوسٹوں پہ اٹیک کیا نا، ہم نے 20 سے 25 پوسٹوں پہ اٹیک کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی میجورٹی پوسٹ جو ہیں وہ فورٹیفائڈ تھی، وہ 1/2 کلومیٹر کا ایریا تھا جو کہ اچھا خاصا کانکریٹ تھا، اس کے اوپر اچھی خاصی ایئر ایفرٹ لگی ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ ان کا خیال ہے کہ جی وہ اب بچ جائیں گے، بچ بالکل نہیں سکتے، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان آرم فورسز کے ساتھ، پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ کر کے جیت جائیں گے، وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی ہم نے برٹش کو بھگا دیا۔ او بھائی برٹش تو تھے نا، وہ برٹش تھے، یہ پاکستانی ہیں، وی جنگجو قوم ہیں ہم اگر ہم لڑنا چاہیں تو، اور ہم نے یہ پروو کیا ہوا ہے، ہم نے تو جنگیں جیتی ہوئی ہیں۔ اور آپ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھے وہی پتھروں کے پیچھے چھپ چھپ کے گولیاں چلاتے رہے، ابھی بھی آپ اسی کے قابل ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو ہے یہ جس قسم کی جنگ افغانستان والے لڑتے ہیں نا، باہر نکل کے لڑے نا، باہر نکل کے تو لڑ نہیں سکتے، تو یہ وہ پتھروں کے پیچھے چھپ کے لڑنے والے لوگ ہیں۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ امپریسڈ بائی دیم اینڈ بائی دیئر اسٹیٹمنٹس آر ہالو۔ اس میں ایک اور چیز بھی فرمائیے گا، پاکستان ایئر فورس کی کیپیسٹی ٹو نیوٹرلائز افغان پوسٹ، یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو نہیں پوری دنیا کو پتہ ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے جنگ بندی کی پیشکش اور پاکستان نے اس کو مسترد کرنے کی جو ہماری حکمت عملی ہے، آپریشن سندور کے بعد آبویسلی اب آپریشن تندور والوں کو بھی ایک میسج کنوے ہوا ہے، اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں جی A2 گراؤنڈ کی ہماری بڑی میسو کیپیسٹی ہے، اور سب سے کمپلیکیٹڈ ٹارگٹ جو تھا نا وہ جو ہم نے بنیان المرصوص کے اندر یا ہماری جو مار کے حق یا ضرب قرار جو ہماری ایئر فورس کی ایکسرسائز تھی، یہ جو ہماری آپریشن تھی، اس کے اندر جو ہم نے سب سے سینسٹیو اور سب سے مشکل ٹارگٹ جو اٹیک کیا تھا نا وہ S-400 تھا۔ S-400 ایک ایسا لیتھل ویپن ہے جس کے اوپر جس کے 400 کلومیٹر کی انویلپ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، اس کے اندر پھر آپ کی میسل سسٹمز ہوتے ہیں، ایکوزیشن یونٹس ہوتی ہیں، اور بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا وہ ایک ٹارگٹ تھا۔ اگر ہم S-400 نکال سکتے ہیں تو یہ پوسٹیں کیا چیز ہیں، یہ تو بالکل سستا سودا ہے جی۔ آپ مہنگی چیز کی بات کریں، انڈیا اس کے افغانستان کے پاس تو سارے سستے سودے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟
ان کے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ ریزسٹنس ہو اور یہ کھڑے ہو سکیں. میرا تو خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے افغان کی ہائرکی کے اندر تو ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کیپیسٹی دیکھیں, کیپیبلٹی دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں ہمارے جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پیپل کی ناٹ اوور ویلم دیم. ابھی جو سننے میں آ رہا ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, دیٹ دیر آر سرٹن posts which have been occupied by Pakistan Army, and I am sure they must have been, for the reason being کہ یہ تو اتنی ڈرپوک قوم ہے کہ یہ بھاگ گئے ہوں گے پوسٹ چھوڑ کے. ان کے اوپر ایک اسیسمنٹ دی تھی امریکنز نے کہ جی دس از اے ریگ ٹیگ آرمی اینڈ وی ہیو ناٹ invested in the right type of people. They do not have the human resource to raise a force which is capable to defend their own country. یہ جو امریکنس کی اسیسمنٹ تھی اس کے اوپر افغانیوں کے اوپر. تو آج they cannot talk to us. کس منہ سے وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے؟ مطلب آپ کی کیا پرفارمنس ہے؟ آپ یہ ان سے صرف یہ پوچھیں کہ انہوں نے کون سی جنگ جیتی ہے. بالکل صحیح, بالکل. اگر انگریزوں کو اسٹون ایج کے اندر وہ لڑتے رہے ہیں وہ پتھروں کے پیچھے چھپ چھپ کے, تو اس کے علاوہ انہوں نے کون سی ڈڈ دے ون دی سوویٹ وار؟ ہو فاٹ دی سوویٹ وار؟ ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا, ایک اور چیز جو سب سے اہم سوال ہے اس وقت کہ وہی افغانستان جس کے لاکھوں شہری برسوں سے پاکستان میں مقیم ہیں, یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, آج بھارت کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ, یہ محاذ آرائی, یہ کیوں؟ وائی اٹس سو؟ یہ جی ان کا فائبر ایسا ہے. I think that they have a very fiber which does not support what they say, and they don't have sincerity in their fiber. ان کا moral fiber جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. اور اگر کسی if they were a nation they should have come and stood beside Pakistan کہ جی ہاں جی یہ ملک ہے. آج ہم ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا وائبل ملک ہے. وائبل ملک ہے تو اپنے لوگوں کو واپس لو نا. تمہارے تو لوگ تمہارے پاس جانا نہیں چاہتے. دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو لیو پاکستان. دے آر انجوائنگ دیئر لائف اوور ہیئر. تو یہ تو اگر آج افغانستان والے لوگ جو ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ان کو اس چیز کا جواب ملے گا کہ آج بھی ہم وہی جو ہے عجیب سا ملک ہیں جس کے اندر ہماری اپنی جو قوم کے لوگ ہیں وہ واپس نہیں آنا چاہتے. اینڈ دے آر ناٹ ویری کمفرٹیبل ود دیم. اگر وہ واپس نہیں جاتے تو یہ وہ ہمارے پہ ظلم کر رہے ہیں. اینڈ دے آر ٹیکنگ سیوک ایڈوانٹیجز آف آر کنٹری ایٹ دی کاسٹ آف آر پیپل. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایر مارشل عاصم سلیمان صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو طاہر خان صاحب, ماہر افغان امور اور میجر میسم رضا ہمارے ساتھ ہوں گے جی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے طاہر خان صاحب نے, ماہر افغان امور ہیں. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. سب سے پہلے فرمائیے گا, افغانستان کی سرزمین افغان طالبان کی فائرنگ ایسے وقت میں ہوئی جب افغان وزیر خارجہ متقی اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں. کیا یہ دونوں ممالک کے درمیان کسی نئی اسٹریٹجک مفاہمت کی طرف اشارہ ہے؟ آپ اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں جی؟ بہت شکریہ. میری نظر میں ہندوستان اور افغان طالبان کی کافی عرصے سے رابطے بھی ہو گئے تھے. 2018 سے سمجھ لیجئے کہ جب ماسکو فارمیٹ کے پہلے اجلاس میں طالبان کے جو پولیٹیکل آفس ہے دوحہ, یعنی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس وقت سے ان کے رابطے شروع ہو گئے تھے. اور بعد میں چلتے چلتے آج والی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, کافی دورے کچھ پبلک بھی تھے, کچھ کبھی کبھی خفیہ بھی آنا جانا ہوتا تھا. لیکن جنوری میں افغان وزیر خارجہ ملے ہیں طالبان کے وزیر خارجہ جو انڈین فورن سیکریٹری ہیں دبئی میں, اور پھر 2 مرتبہ فون پہ بات ہوئی ہے. میرے خیال میں جس پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم 2 ممالک کے تعلقات پہ بالکل وہ آزاد ممالک ہے, وہ جو بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ایک بات ضرور کرتا ہے کہ وہ تعلقات پاکستان کے خلاف نہ ہوں. پاکستان میں ضرور ایک تشویش تو اور ایک کنسرن تو بالکل ہے. اور جو طالبان حکومت میں جو وزیر خارجہ ہے, کل اس کے بیانات, بلکہ آج دوبارہ انہوں نے
دوسری پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے تو اس میں بھی پاکستان کا ذکر کیا ہے. تو یہ حساسیت پاکستان میں موجود ہے. اور میرے خیال میں اس لیے کنسرن کا ہوتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں جب طالبان انٹر ہو گئے تھے، داخل ہو گئے تھے 2021 اگست میں، تو پاکستان واحد پہلا ملک تھا جنہوں نے جو سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں وہ طالبان کے حوالے کر دیا. دوسرا کہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جنہوں نے طالبان کے کنٹرول کے بعد یہاں پر OIC فورن منسٹر کا اسپیشل اجلاس بلایا کہ افغانستان کی کیسی مدد کی جائے. تو پھر ایک 3 مہینے میں دوسرا بھی ہوا تھا فورن منسٹر کا. پھر پاکستان واحد ملک ہے، فرسٹ ملک ہے کہ جنہوں نے 6 ممالک جو پڑوسی ہے افغانستان کے ان کا ایک گروپ بھی بنا دیا اسی کام کے لیے. پاکستان نے دنیا سے کہا کہ آپ انگیج کریں. پاکستان نے جو ان کے $9 ارب منجمد کیے تھے امریکہ اور یورپ نے، وہ بھی کہتے کہ اس کو بحال کرے، وہ بار بار کہتا رہا. لیکن میرے خیال میں پاکستان کو مایوسی اس لیے زیادہ ہوئی کہ طالبان آنے کے بعد پاکستان میں تشدد کی کارروائیاں بہت زیادہ ہوئی، بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے، سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے. اور پھر یہ جو صورتحال بنی ہے کل رات سے، تو یہ شاید پاکستان میں کسی کو توقع نہیں تھی. تو انڈیا کا ان سے پہلے سے ایک سلسلہ تھا، لیکن جو انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے وہ تو ظاہر بات ہے اس کی ایک تاریخ ہے. اس سے تو ہم نہ کشمیر سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ کشمیریوں کے خون کو ہم بھول سکتے ہیں. اور پاکستان نے کل واضح بھی کیا، جو ہے وہاں سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہ ایک ریفرنس کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دیا ہے. تو میرے خیال میں افغان حکومت کو، طالبان حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ جو حالات یہاں تک پہنچے ہیں اور پاکستان نے ماضی میں جو کیا ہے، اگر وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بالکل بھی ایک مناسب سوچ نہیں ہے کابل میں. بالکل بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں کہ ہم نے دیکھا کہ فائرنگ کا مقصد جو تھا وہ خارج کو بارڈر پار کرانا تھا اور یہی بتایا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ براہ راست دہشت گردی کی سرپرستی کے زمرے میں آتا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی سچویشن آبویسلی پاکستان کے لیے بہت کنسرن شو کی، اور اس کے بعد جس طرح کا ریبٹل ہم نے پاکستان آرم فورسز کی طرف سے دیکھا وہ پورے سب کے سامنے ہے. ابھی مطلب آج فرسٹ ٹائم ISPR کا ایک باضابطہ بیان بھی آیا ہے، بڑا تفصیلی بیان ہے، اور اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو اشارہ بھی ہے کہ جو حملہ ہوا کل، جو حملے ہوئے ہیں رات کو، تو وہ یہی ہے کہ افغان طالبان نے، اور جو جس کو پاکستان آرمی اور پاکستانی اسٹیٹمنٹ میں جو آتا ہے سرکاری جو ایک ہے کہ فتنۃ الخوارج بھی ہے اور فتنۃ الہندوستان بھی ہے، تو یہی موقف ہے پاکستان کا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ اور سہولت کاری کے لیے رات کے حملے ہوئے. دوسری بات یہ ہے پاکستان پہلے یہ بات نہیں کرتا تھا کہ ان کی وہاں پہ ایک سپورٹ ہے پاکستانی گروپس کے افغانستان طالبان کے سسٹم میں. لیکن میرے خیال میں وقت کے ساتھ پاکستان کا بھی ایک، اس لیے کہ پاکستان میں حالات خراب ہوتے رہے. یہاں پر جس طرح میں نے کہا کہ ہر روز تقریباً 3 4 5 10 حتیٰ کہ یہ جو اورگزئی میں ہوا تھا 11 شہید، پھر 5 اس میں جو مسنگ تھے فوجی وہ بھی بعد میں شہید ہو گئے. تو 17 اگر ایک دن میں پاکستانی فوجی شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کا جو کنسرن ہے، خدشات ہے، یہ تو بالکل جنون ہے. ایسی حالت جو ہماری ایک تو جو اس خطے کے ممالک ہیں ان کے بھی کنسرن ہے افغانستان سے متعلق، لیکن اس طرح تو نہیں ہے جہاں جو ہماری حالت ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں یہی سوچ ہے اب پیدا ہوئی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے پاکستانی گروپس کو، سہولت کاری. اور یہ جو آج کا تفصیلی بیان ISPR کا ہے اس میں اسی کا زیادہ تر وہ اسی کا ذکر ہے. تو میرے خیال میں اب میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ افغانستان کے طالبان کو اب دیکھنا ہے کہ ان کا تو پورے ملک میں اب کنٹرول ہے. وہ تو ایسی جگہ ہے نہیں کہ جہاں پر ان کے لوگ موجود نہ ہوں. وہ تو اب گروپ تو نہیں ہے نا کہ وہ امریکیوں کے خلاف لڑتا ہو. اب تو وہ حکومت میں ہے، حکومت میں ہے تو اب انہوں نے دنیا سے تعلقات قائم کرنے ہیں. پاکستان اور افغانستان تو ایک دوسرے سے کسی بھی صورت میں جدا تو نہیں ہو سکتے. اختلاف ہوگا، پالیسیوں پہ ہمارے بھی تحفظات ہوں گے، ان کے بھی ہوں گے، لیکن جو موجودہ صورتحال بنی ہے افغان سائڈ کو سوچنا پڑے گا کہ واقعی جس طریقے سے کل انہوں نے کافی ساری جگہوں پہ اس طرح کوآرڈینیٹر اٹیکس کیے ہیں کہ جو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کسی کی توقع تھی. بالکل صحیح. خان صاحب یہ بھی ذرا فرمائیے گا کہ افغانستان کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست مسترد ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خطرہ ہے، یا پاکستان اب اپنے دفاعی رد عمل سے ایک ایسی نئی سرحدی پالیسی مرتب کر رہا ہے؟ اس کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ پاکستانی فوج کے بیان میں ڈپلومیسی کا، ڈائیلاگ کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان شاید اس معاملے کو اسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتا.
لیکن جو جواب تو آپ نے دینا ہے جب ڈائیلاگ والی یہ جو اسٹیٹمنٹ میں آفیشیل بیانات میں جب آپ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک میسج تو ہوتا ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ میری معلومات ہے, چلو آپ کو یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج پاکستان کا ایک وفد نے جانا تھا, لیکن ادھر سے پھر کوئی اس کو مثبت جواب نہیں ملا. تو اگر آپ وفد بھیجتے ہیں تو یہ ویسے ذہن میں پہلے سے تھا, لیکن شاید وہ آج انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ جا کر کے بات کی جائے. تو وقت اگر آپ بھیجیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان جو ڈپلومیسی چاہتا ہے نا, پاکستان تو سفارتکاری چاہتا ہے, پاکستان مذاکرات سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن بدقسمت یہ ہے پاکستان میں مایوسی کیوں بڑھ گئی ہے. یہ 4 سال سے پاکستان کا مسلسل یہی مطالبہ ہے کہ افغان سوائل یوز نہ ہو. اور آپ کو یاد ہوگا یہ جو سابق ISI کے چیف کے دورے کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں نا, 2021 جب سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں گئے تھے جنرل فیض حمید کا, میں ادھر موجود تھا کیونکہ اس وقت افغانستان میں کافی سارے صحافی غیر ملکی موجود تھے, تو ایک میں بھی تھا, ایک اور پاکستانی بھی تھا. اس پہ تنقید ہوتی ہے دورے پہ, لیکن وہی جو خدشات تھے اس وقت ریاست کے ریاستی اداروں کے کہ یہ آج کی یہ حالت ہونی ہے, اسی لیے اس وقت سوچا گیا کہ آپ جا کر کے ان کو انفارم کر دیں افغان طالبان کو. اور بھی کچھ تجاویز پاکستان نے دی تھی کہ جی ایک براڈ بیس گورنمنٹ ہو, خواتین کے حقوق ہو, بلکہ یہ بھی میں نے سنا اپنے لوگوں سے کہ پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آرمی ہے افغان نیشنل آرمی اس کو آپ مکمل ختم نہ کریں. لیکن سب سے زیادہ اہم جو معاملہ پاکستان کے لیے اس وقت تھا 2021 ستمبر میں کہ آپ TTP اور دیگر گروپس کو یہ آپ روکیں گے, اور میرے خیال میں وہ خدشات آج ثابت ہوئے. لیکن بدقسمتی ہے کہ حالات میں چینج نہیں آئی, بلکہ حالات بہت خراب ہو گئے اور پاکستان کے لیے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. طاہر خان صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین میرے ساتھ ہیں میجر میسم رضا صاحب. میرے صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی ٹائم دینے کا. جی فرمائیے گا, زوب اور بادام چاہ سیکٹر میں پاک فوج کے مؤثر حملوں کے بعد افغان طالبان کی پسپائی واضح ہے. کیا پاکستان کو اپنی سرحدی حکمت عملی کو مزید جدید نگرانی, ڈرون یا سیٹلائٹ سسٹم پر شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, لیکن ان ایکسپیکٹڈلی یہ سب کچھ ہوا. لیکن الحمدللہ جس طرح پاکستان فوج نے اس کا رسپونڈ کیا وہ سب نے دیکھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پہلے تو آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اس اہم موضوع پہ اپنے ساتھ بات چیت کرنے کا. میں آپ کے سننے والوں کو آپ کے توسط سے یہ بتاتا جاؤں کہ 2364 جو ہے کلومیٹر 2364 کلومیٹر جو ہے وہ بارڈر ہم شیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ. اٹس اے ویری لانگ بارڈر, اور یہ سارا ٹرین جو ہے یہ انمینڈ, اس میں 95% انمینڈ ٹرین ہے اور ماؤنٹینیس ہے, انکراسیبل ہے, انجیپیبل ہے. تو پوری دنیا میں ایک رسم ہے, ایک رواج ہے, ایک پرمپرا ہے, ایک کرٹسی ہے, ایک کسٹم ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل بارڈرز ہوتے ہیں ان کو دونوں کنٹریز میوچولی مین کرتے ہیں, ٹھیک, ان کو مینج کرتے ہیں, پلفریج روکتے ہیں. آپ یہ دنیا میں کسی بھی کنٹری کے انٹرنیشنل بارڈر کو لے لیں تو دونوں کنٹریز مل کے اس بارڈر کو مینج کرتے ہیں. یہ واحد دنیا کا بارڈر ہے اور اتنا طویل بارڈر ہے کہ جو صرف پاکستان اکیلے مینج کر رہا ہے. ٹھیک, اور نہ صرف مینج کر رہا ہے بلکہ دوسری طرف سے تواتر کے ساتھ یہاں سے در اندازی کی جا رہی ہے, یہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے, یہاں سے نارکو جو ہے ایکسپورٹ کی جا رہی ہے, یہاں سے آپ کی جتنی بھی سمگلڈ اور جتنی بھی نان کسٹم وہیکلز ہیں وہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں. You name any bad thing which is not happening from Afghanistan to Pakistan. True. پھر بھی ہمارا حوصلہ دیکھیں کہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اس افغانیوں کو ایک 5 ڈیکیڈ پورا ہم نے ان کو ہوسٹ کیا, اپنے ملک میں جگہ دی, اپنے دل میں جگہ دی, اپنے کاروبار میں جگہ دی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اور بھوکے پیٹوں کے ساتھ جب پاکستان میں داخل ہوئے تھے, 50 سال یہاں رہنے کے بعد, اپنے کاروبار اسٹیبلش کرنے کے بعد, اپنی فیملیز اسٹیبلش کرنے کے بعد, آج اس کا نتیجہ ہمیں اس شکل میں جو 10 اور 11 کی درمیانی رات کو ہوا وہ دیکھنے کو ملا.
پاکستان بارہا ان کو اس چیز کے اوپر بلا کے فورن آفس میں کابل جا کے تمام وہ شواہد دے چکا ہے جو دہشت گردی ان کی طرف سے پاکستان میں آ رہی ہے. اچھا لیکن میرے صاحب جس طرح فرما رہے ہیں پاکستان نے ہر لیول کے اوپر ہم نے ان کو رکھا, ہمارے پاس رہے ہیں, تھرڈ جنریشن ہمارے پاس ہے, لیکن اس سب کے باوجود جو کل رات ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے بارڈر سے فائرنگ کا جو مقصد تھا وہ خوارج کو بارڈر پار کرانا تھا, یہ تو براہ راست دہشت گردی ہے جو پاکستان سمجھ رہا ہے, اور ہم بالکل مانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی تھوپی گئی ہے اور اس کے اندر افغان سرزمین کو جو ہم پہلے کلیم کر رہے ہیں کہ استعمال کیا گیا ہے, اس کو آپ پھر کیسے انالائز کریں گے؟ میں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ جو 50 سال اور تھرڈ جنریشن کی ہم نے ہاسپٹیلٹیز ان کو دکھائیں اور جس کے بدلے میں ہمیں کل رات کو جو دیکھنے کو ملا, مجھے جہاں میں اگر مولا علی کا وہ کال نہ کوٹ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو. ٹھیک, یہ ایگزیکٹ وہ سٹوری تھی جو کل رات کو ہم نے ان آنکھوں نے وہ دیکھی. دوسری بات کہ اب انہوں نے اپنا نام رکھا ہے امارت اسلامی. امارت اسلامی جو جب سے یہ اسٹیبلش ہوئے, ان کے اسٹیبلش ہونے کے 6 مہینے بعد غزہ والا ایشو جو ہے وہ ایرپٹ ہوا. مجھے کچھ ایک بیان بتا دیں کہ اس امارت اسلامی نے اسرائیل کو کہیں کنڈیم کیا ہو, کوئی نہیں. کہیں غزہ کی سپورٹ میں جو جینوسائیڈ وہاں ہو رہی تھی اس کی سپورٹ میں یہ کہیں کھڑے ہوئے ہوں, کہیں کوئی انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا ہو انٹرنیشنلی. آج ان کا فارن منسٹر دہلی میں بڑے فخر سے جا کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. کہیں انہوں نے کوئی غزہ کے لیے کوئی ڈپلومیسی کی ہو, کبھی نہیں. کہیں یو این نے کوئی آواز اٹھائی ہو, کسی ملک کے ساتھ انہوں نے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دی ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے کیونکہ تم اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرتے ہو. آج آ کے سارے کا سارا ان کا جو ملبہ ہے, ان کا جو گناہ کاریاں ہیں, ان کی دہشت گردی ہے, ان کی ویپنائزیشن ہے, وہ پاکستان کے اوپر ہی کیوں نکلتی ہے؟ کیونکہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے اس وقت جو امہ کی آئیکن بن گئی ہوئی ہے, بالکل ایسے, جو امہ کا سر کا تاج بنی ہوئی ہے, جو وہ ستارہ بنی ہوئی ہے جو مسلم امہ کے لیے چمک رہا ہے. آج جب سعودی عرب دہشت اس ساری سچویشن کے بعد سعودی عرب ایک دفاعی معاہدے کے اوپر پاکستان کے ساتھ گیا, مجھے ایک سٹیٹمنٹ افغان جو اسلامی گورنمنٹ اپنے کو کلیم کرتی ہے, کوئی اس کی ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ بتا دیں کہ ہم اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں. ٹھیک, لیکن میرے صاحب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ابھی آپ نے مینشن کیا. اب جس وقت آپ اور میں بات کر رہے ہیں اس وقت جو افغان فارن منسٹر ہیں وہ ہندوستان کے اندر ہیں. اگر بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پہ کسی نئے ایڈونچرزم کی کوشش کرتے ہیں, افغان طالبان کسی نئے ایڈونچرزم کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا جو دفاعی معاہدہ ہے پاکستان کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی عملی اس میں مدد میں بدل سکتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ میرے نزدیک ایک آپ کی پہلے پارٹ کا میں پہلے جواب دے دوں. نہ صرف کہ اس وقت ان کا جو وزیر خارجہ ہیں وہ دہلی میں موجود ہیں, بلکہ پورا ایک ڈیلیگیشن ہے. جب رات کو جو ٹائم چوز کیا گیا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا, دار اندازی کرنے کا, وہ ٹائم وہ تھا جس وقت جے شنکر اور افغانی فارن منسٹر متقی صاحب جو ہیں وہ ایک مشترکہ بیانیہ دے رہے تھے, وہ بھی پاکستان کے خلاف. جی, تو یہ سیم ٹائم سنکرونائز کر کے یہ کیا گیا. یہ جو سوورن سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے ہاں ایسے کوئنسیڈنس نہیں ہوتے, یہ کوارڈینیٹڈ مووز ہوتی ہیں. اب آپ دوسرے کوسچن پہ آ جائیں جو آپ کا ہے کہ کیا یہ مشترکہ طور پہ, جی ہاں, یہ بالکل یہ اس اپنے جو نیا آقا ہے جو انہوں نے چوز کیا ہے بھارت, اس کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. وہ چونکہ آپریشن سندور میں جس طرح پٹا, تو اس کے بعد انہوں نے مودی صاحب نے مہاراشٹرا کے جلسے میں اعلان کیا پبلک کے سامنے کہ آپریشن سندور جاری رہے گا. اب میرا یہ سوال ہے کہ اس کے بعد آپریشن سندور تو گولی تو ایک چلی نہیں ہمارے ایسٹرن بارڈر میں, تو یہ کون سا آپریشن ہے جو جاری ہے؟ یہ آپریشن سندور کو اب کنورٹ کیا گیا آپریشن تندور میں. تو یہ تندور والوں
تندور والوں کو انہوں نے بیٹ دی ہے, بالکل صحیح. جو 15 ایمبولینسز دی ہیں اس کے عوض اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کل رات کو جو مہم جوئی کرنے کی کوشش کی ہے. ویری رائٹ. جہاں ایک ہماری اپنی قوم کو یہ ایک بات بتانا کہ ایک وقت تھا جب ایک ہماری امت کی اس خطے کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی, ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہوتی تھی, جو ڈاکٹر افراد صاحب جیسے لوگ ہوتے تھے, مولانا مودودی جیسے لوگ تھے, جن کی ایک اسلامی نظریاتی سوچ کے اوپر پوری ڈیفنس اسٹریٹجی تیار کی جاتی تھی اکٹھی اس امت کی. تو اب یہ شفٹ کیا ہے انہوں نے اس مولانا مودودی کی اسٹریٹجک پالیسی سے مولانا مودی کی اسٹریٹجک پالیسی کے اوپر. بالکل ٹھیک. ویری رائٹ, ویری رائٹ. مرزا صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو بریگیڈیئر احمد سعید منہاس ہمارے ساتھ ہوں گے جی, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین مجھے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا, طالبان حکومت کی طرف سے ہم نے ایک چیز کل رات کو جو ایک بدقسمت واقعہ ہوا, جس میں ابھی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ سرحدی جھڑپوں پر 23 جوان شہید ہوئے ہیں, 29 زخمی ہوئے ہیں, اور طالبان کی 31 چوکیاں پاکستان کی افواج نے تباہ کی ہیں. یہ پوری صورتحال کو آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ جی کل رات سے ہونے والا جو ہماری اسکرمشز سٹارٹ ہوئی ہیں افغانستان کے طالبانی جو گورنمنٹ ہے ان کی پوری گورنمنٹ, اس وقت سے لے کے اب تک خاصا نقصان پاکستان کے آرمڈ فورسز نے افغانی طالبان گورنمنٹ کے جو پراکسیز ہیں, جو میں کہوں گا کہ انڈیا کی جو پراکسی بننا انہوں نے قبول کیا ہے, اس کے سلسلے میں کافی نقصان ہم پہنچا چکے ہیں. بدقسمتی سے کل 2 دن سے جب یہ انڈیا گئے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھ کر جس طرح انہوں نے ضرب نشانی کی ہے پاکستان کے خلاف انڈیا میں بیٹھ کے, اور اسپیشلی وہ مثال دینا کہ پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ اور جس طرح رشیا کو انہوں نے شکست دی ہے تو پاکستان کو بھی یاد رکھنے کا جو تانا مارا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شرم کی بات ہے. فارن منسٹر ہیں افغانستان کے, ان کو شاید اپنی ہسٹری کا معلوم نہیں کہ کیسے پاکستان نے ان کی ہیلپ کی تھی, رشیا اور جو امریکنز کے بھی یہاں سے نکلا ہوا تھا اس سے مدد کی تھی. پاکستان کی مدد کے بغیر کبھی بھی یہ افغانستانی جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے جیت نہیں سکتے تھے, اور یہ وہاں کے لوگ بھی بہتر طور پہ جانتے ہیں اور اس کا بھی گورنمنٹس بھی. تو لہٰذا اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی زہر پیشانی کرنا اور پاکستان کو تانے مارنا میں سمجھتا ہوں انتہائی شرم کی بات ہے. اور یہ جو بری گورنمنٹ کے اپنے خلاف جو بھی یہ تمام جو کارروائی بھی کی ہے, ان کی جو خارجی ہیں جن کی وہ تشکیل کر رہے تھے کل رات کو, اور شاید وہ پاکستان پہ حملہ کرنے لگے تھے کیونکہ انہوں نے فنڈنگ کی بھیک مانگنے گئی ہوئی تھی وہ پوری گورنمنٹ, اور فنڈنگ کے لیے اپنی کچھ صلاحیتوں کو ان کے سامنے شو کرنا چاہ رہی تھی. لیکن پاکستان نے چونکہ ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی ان کی تمام تشکیل کے اوپر, تو پھر NF پر پاکستان کی ڈیفنس کی جو ڈاکٹرین ہے افینسو ڈیفینسو, اس کے مطابق ہم نے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرتے, ہم نے ان کے خلاف جا کے پریونٹیو اسٹرائک کی, پریونٹ کیا اس حملے کو, اور ان کو وہیں پہ نیست و نابود کیا کہ جہاں پہ وہ پاکستان کے خلاف حملے کے لیے تشکیل دے رہے تھے. تو لہٰذا وہاں پہ خاصے نمبر جو ہیں خارجیوں کے وہ مارے گئے ہیں, اور وہاں پر جو افغانی طالبان کی سو کالڈ پراکسی فوج ہے جو انڈیا کی پراکسی ہے, اس کے خلاف ہم نے بھرپور آپریشن کیا ہے. آپریشن بنیاد مرصوص کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا ٹک 1 آور, 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے گھٹنے ٹیکے تھے اور بھاگے تھے ٹرمپ کی جانب پہ کسی طریقے سے پاکستان کو منایا جائے کہ جنگ بندی کی جائے, جبکہ پاکستان کا جو کل کا ریسپانس تھا وہ آدھے گھنٹے کے اندر ان کی طرف سے میسج ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو گئے تھے کہ آپ ہمیں اب جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں فرمائیے گا, جنگ بندی کی درخواست جو ہم نے افغانستان سے آئی ہم نے مسترد کی, اور پاکستان نے کہا ہے کہ خطرات کے ختم ہونے تک یہ ایکشن جاری رہے گا. سو ایک طرف سگنلنگ مکمل طور پر پاکستان کی طرف سے گئی ہے کہ جب تک ایسی کاروائیاں یا ایسے ایلیمنٹس افغانستان کے اندر رہیں گے پاکستان اب آپریشن کرتا رہے گا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان 3 آر ہمیشہ سامنے رکھتا ہے جب بھی ملٹری آپشن کی طرف جانا ہوتا ہے, کیونکہ ہم ایک ذمہ دار نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, ہماری کسی بھی جو ہے اسکلیشن جو ہے وہ بڑی خطرناک حد تک جا سکتی ہے. 3 آر کیا چیز ہے؟ ریسٹرینٹ, ریسپانسبلٹی اور ریشنلٹی. اب ان 3 آرز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم نے ایک محتاط ریسپانس جنریٹ کیا
تو انڈیا نے بھی اس کو میرا خیال ہے غلط ریڈ کیا اور افغانیوں نے تو بالکل ہی غلط ریڈ کیا تھا. تو لہٰذا اس تنازع کے اندر پاکستان برداشت کرتا ہے, ڈوزیئر بھی شیئر کیے, تمام انٹیلیجنس شیئر کی, لیکن لپ سروسنگ کے طور پر انہوں نے ضرور ایک مغرضانہ ایک رویہ رکھا, لیکن آن دی ایکچوئل گراؤنڈ چونکہ ان کے اپنے رٹ موجود نہیں ہیں اور جو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہیں شاید انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا ہے ان کی عبوری گورنمنٹ کو, ان کے اٹیک جاری رہے. تو لہٰذا جب پاکستان نے کل ان کو ہٹ کیا تو ان کو جب دیکھا کہ ان کے اسٹریٹجک ایسٹ جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اور جو اسٹریٹجک ایسٹ ٹی ٹی پی کی صورت نہیں ہے, بی ایل اے بی آر اے کی صورت میں, تو انہوں نے فوراً جنگ بندی کی بات کی. تو لہٰذا پاکستان نے اب کہا کہ جب اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس افریت کو ونس فار آل ہٹ کریں گے تاکہ ان کی صلاحیتوں کو جو ہے بالکل ملٹی پلائڈ بائی زیرو کریں, تو اس لیے ہم نے آپریشن کو جاری رکھا. اس کو ہم جنگ کا نام نہ دیں تو بہتر ہے, بیکاز ہم ایک وار اینڈ ٹیرر کا اس کو آپ ایک سیگمنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو نہ صرف پاکستان کے لیے بہتر ہے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم افغانیوں کے خود کے خلاف جو ہے وہ بہتر ہے. میں اگر اوور آل بات کروں جو تحریک طالبان پاکستان اور جو دوسرے وہاں پہ ٹیررسٹ ہیں ان سے وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ خود بھی ان کی ناک میں دم کیا ہوا انہوں نے, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 سال پہلے وہاں کی جو طالبان کی بری گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ ان کو ان کے خلاف کچھ ایکشن کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ قطر نے دباؤ ڈالا تھا, لیکن انہوں نے وہیں پہ انہی کے اوپر جا کے حملے کیے, تو پھر انہوں نے دوبارہ سے اپنا رسپانس جو ہے وہ ان کے خلاف کچھ کم کر دیا تھا. تو اب جب پاکستان نے جب یہ کیا ہے تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے فاٹا ارسوائل کے لوگ انہوں نے ایک یونائٹڈ پوزیشن لی ہے بلکہ جو وہاں کے افغانی ہیں جو شہری ہیں افغانستان کے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہماری جان چھڑائی جائے. تو لہذا پاکستان نے اب تمام اپنی صلاحیتوں کو برقرار لاتے ہوئے چاہے وہ ڈرونز کی صورت میں ہو, پریسیجن اٹیک کی صورت میں ہو, افواج کی صورت میں ہو یا ہمارے شاہینوں کے اٹیک کی صورت میں, اب ونس فار آل ہم نے اس افریت کو ختم کرنا ہے, کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں کریں گے تو دوبارہ ڈائیلاگ کی بات آئے گی, لیکن ڈائیلاگ اب پاکستان کی پوزیشن اور اسٹرینتھ سے ہوگی. پاکستان اپنی مرضی سے کرے گا تاکہ وہ دوبارہ ہمت نہ کریں پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز بتائیے گا, کیا یہ آپریشن اب پوسٹ نیوٹرلائزیشن پالیسی کی شروعات ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ ذرا بتائیے گا. اور سیکنڈلی افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھ کر جو میسیجنگ کر رہے ہیں کہ جی بھارت کی اجازت سے مذاکرات ہوں گے اینڈ آل دیٹ, اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ انڈیا آپریشن بنیان مرصوص کے بعد انتہائی آئسولیشن کا شکار ہوئے ہے. مزید یہ کہ جو را کے ان کے ایلیمنٹس پکڑے گئے ہیں کینیڈا میں, نیو یارک میں, قطر میں, اور ابھی حالیہ دنوں میں ہم دیکھا کہ ایران کے اندر بھی اسرائیلیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے را کے ایلیمنٹس ہیں, تو ان کو شدید ان کی جو ایک انہوں نے وقار اپنا بنا رکھا تھا اور سو کالڈ ریجنل پولیس مین کہتے تھے اس کو دھچکا پہنچا. تو لہٰذا اس وقت ان کے پاس ایک سافٹ چیز جو ان کے حق میں آ سکتی وہ طالبان تھے, اور طالبان کی گورنمنٹ جو ان کو فنڈنگ چاہیے اور فنڈنگ کے لیے وہ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہیں, آپ ایسٹ سے پریشر ڈالیں, ہم ویسٹ سے جو ہے انکنونشنل وار پاکستان کے اگینسٹ کریں گے. اب اگر دیکھا جائے تو انڈیا وہاں پہ خاصی انویسٹمنٹ کر چکا ہے, وہ چابہار سے لے کے کابل تک انہوں نے سڑک بنائی ہے افغانستان کے اندر, وہاں پہ پریزیڈنشل پیلس بنایا گیا, وہ اسمبلی کی بلڈنگ بنائی گئی, سڑکیں بنائی گئی ہیں. تو لہٰذا انویسٹمنٹ تو انہوں نے کی ہے, لیکن ایز اے کوئڈ پرو کو یعنی کہ اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس, اس فلاسفی کے تحت انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم آپ کے یہاں تعمیری کام کر رہے ہیں تو آپ نے پاکستان کو ہمیشہ ڈسٹرب رکھنا ہے, کو کبھی بھی جو ہے پولیٹیکلی اور فائنینشلی آپ نے اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہونے دینا. لیکن یہ انتہائی جو ہے وہ شرم کی بات ہے کہ 40 سال سے ہم جس ملک کی میزبانی کر رہے تھے اور 40 لاکھ سے اوپر جو ہے افغانی یہاں پہ مقیم تھے, میرے خیال ہے وقت آ چکا کہ اب مزید ان کو یہاں پہ نہیں رکھا جائے گا. اور دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ملٹی لیٹرل, وہ خود بھی یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغانی شہری شامل ہیں, اور بدقسمتی وہ شامل ہیں جو یہاں پر پاکستان میں رہ کر جا چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا سامنے رکھتے ہوئے افغانیوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا. لیکن بیر صاحب ابھی یہی بات ہم پہلے بھی پورے پروگرام میں کرتے آئے ہیں کہ تقریباً تیسری نسل ہے جو یہاں پر پروان چڑھ رہی ہے افغانیوں کی, اور اس کے بعد یہاں پر ان کو ایجوکیشن ملی, یہاں کاروبار کیے, یہاں پر شادیاں کی اور سارا کچھ, اور اس کے بعد جب ہم ان کے اندر کی نفرت پاکستان کو لے کر دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں دونوں کنسائڈ نہیں کرتی ہیں اکٹھے کہ یہ کیوں ہے ایسا. کیا واقعی بار بار ہندوستان کی طرف سے جو ان کو لالچ دی جاتی ہے یا جو کوئی ایڈ یا جو جس طرح کی بھی را وہاں پر فنڈنگ کر رہا ہے وہ اس حد تک زیادہ ہے کہ ہمارا اتنا لمبا جو ان کے ساتھ ایک کنیکٹ ہے, فیملی کنیکٹ, اس کو وہ لوگ بھول کر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں؟
देखिए वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिस पर आप एहसान करें उसके शर से बचें। बिल्कुल 100% ये कौल जो है वो साबिक आता है कि जितना आपने अफगानियों को यहाँ पर बसने की इजाज़त दी, अपने उनको कारोबार इस्टेब्लिश करने की इजाज़त दी, उनको अपने अंदर समोया, बिल्कुल पाकिस्तानी बना के उनको किसी किस्म की तफरीक के बगैर यहाँ पे 40 साल से वो रह रहे थे। अब 2 साल पहले जब यहाँ से निकालने की बात की गई तो सिर्फ इस वजह से कि वो लोग दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए। अब उसमें भी थोड़ा सा हमने अपने रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया और हमने उनको किस्तों में यहाँ से जाने का कहा, लेकिन बजाय इसके कि वो थैंकफुल होते उन्होंने मजीद कार्रवाइयाँ अपनी तेज की। और अब हालिया दिनों में हमने देखा कि उसमें अफगान शहरी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे टीटीपी के एलिमेंट्स के साथ। तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की कि आई डोंट नो अफगानी जो लोग हैं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया था 1947 के अंदर भी, तो वाहिद अफगानिस्तान था कि जिसने पाकिस्तान को खासे देर से रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ था। तो लिहाजा वही रविश चल रही है। आप क्रिकेट मैच के अंदर भी देखें तो वहाँ नफरत का जिस तरह आलम ये करते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो हम खुद हैरान होते हैं कि अगर अफगानिस्तान की तरह से मैच है हमारा तो वहां पर इस तरह की चीजें नजर आती हैं। अगर जीत जाते हैं तो इंडियंस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अरे किस चीज का उनको एक एहसास कमतरी है। ठीक, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेकिन अब इस सूरत हाल को आप एंड रिजल्ट किधर जाते देख रहे हैं? एक तरफ तो जो पूरी सूरत हाल है हमारे सामने, ISPR का रिस्पॉन्ड हमारे सामने है, हम तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक ऐसे एलिमेंट खत्म नहीं होंगे। चौकियों के ऊपर हम लोगों ने कब्जा कर लिया जो तालिबान की थी। एंड रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप इसका? देखिए एंड रिजल्ट हम बिल्कुल अगर प्रैग्मेटिक होकर हम देखें तो हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, ज्योग्राफी हम चेंज कर नहीं सकते हैं। ये हकीकत है कि इंडिया हमारे वेस्ट लेफ्ट पे है, ईस्ट पे है, और वेस्ट पे हमारा जो अफगानिस्तान है। हम ज्योग्राफी तो चेंज हो नहीं सकता, हमारे हमसाए ही हैं, तो इस लिहाजा उनके साथ मिलके ही आगे चलना जो है वो दानिशमंदी होगी। हम एक प्रोट्रैक्टेड या लॉन्ग वॉर कि हम भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते और हमारी कौम भी नहीं, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है, हमने इन तमाम डिस्ट्रक्शंस को रोकना है। लिहाजा अब ये बात कि अब जाना किस तरफ है, तो लिहाजा अब जब हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उनको जवाब दे दिया है, उनको अपनी हैसियत का भी इल्म हो गया है, इंडिया की प्रॉक्सी होने का भी उनको अच्छा खासा सबक मिल चुका। मैं समझता हूँ कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है सो कॉल्ड, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की तो भी मैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी कहते हैं, मुझे थोड़ा सा शक ही है वैसे, लेकिन अगर वो कुछ समझें इस बात को और मुसलमान होने को जो है वो अगर फौकियत देते हैं तो मिलकर अपने अफगानिस्तान की तरक्की की तरफ देखें। वो इतना पिछले 40 साल से तबाही वहाँ पे आई हुई है, अब पाकिस्तान के साथ मिलकर वहाँ पे करें। इंडिया से भी शक मदद लें, उनके अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन किसी मुल्क की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म की आंच नहीं आनी चाहिए और जल्दी टेबल पे बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। वेरी राइट। ब्रिगेडियर अहमद सईद मेनाज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।